2019 इंशाअल्लाह आज से हम GTR मीडिया के तवस्सुत से 30 पारों का 1 बाय 1 इंशाअल्लाह खुलासा बयान करेंगे। आज पहले पारे का खुलासा बयान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बयान करने की, सुनने की और हम सबको समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले सूरह फातिहा है जिससे कुरान की इब्तिदा हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा उन्ज़िलत फ़ित तौराति वला फ़िल इंजीली वला फ़िल क़ुरआनि मिस्लु, कि अल्लाह ने तौरात और इंजील और ख़ुद कुरान में भी ऐसी सूरत नाजिल नहीं की। इसकी ये फजीलत है और इसका खुलासा सहीह बुखारी की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरी बंदे ने मेरी सना की। और मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी को बयान किया। और जब इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक एग्रीमेंट करता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और बंदे के दरमियान एग्रीमेंट है। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें इब्तिदाई कुरान में अल्लाह ने हमें बता दिया कि तुम कुरान की तिलावत के शुरू में अल्लाह से एक एग्रीमेंट करोगे कि हम माबूद सिर्फ़ अल्लाह को समझते हैं और इबादत के लायक और मदद के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब करना जायज़ नहीं है। और इससे मुराद वो मदद जो असबाब से हटकर होती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फरमाया कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान जब एग्रीमेंट हो गया तो हदीस में आता है वली अब्दी मा सअल, अब इंसान इस काबिल हुआ है कि वो मुझसे जो दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। तो अब दुआ भी अल्लाह ने हमें खुद सिखा दी। वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराह लोगों के रास्ते पर। तो हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। वो सीधा रास्ता है क्या? वो फिर पूरे कुरान में आगे अल्लाह ने बयान किया, जिसकी इब्तदा सूरह बकरा से होती है। तो पहले पारे में जो सूरत शुरू हो रहा है पहला पारा, वो सूरह बकरा से। बकरा अरबी में गाय को कहते हैं और इसमें चूँकि बनी इसराइल के गाय का एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था गाय ज़बह करो, तो वो बहुत लैत व लाल से काम लेने लगे और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करने लगे। गाय का रंग कैसा होना चाहिए, गाय कैसी होनी चाहिए, ऐसे जैसे ना चाह रहा हो ना इंसान कोई काम करना तो वो 100 बहाने करता है। तो ये वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया, तो इसी हवाले से इसका नाम सूरह बकरा रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीही सूरतुल बकरा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है शैतान वहाँ से दूर भागता है। तो इसकी एक फ़जीलत ये भी है कि जिन्नात और शयातीन के असरात को ख़त्म करने या उन असरात से महफूज रखने के लिए घर में सूरह बकरा की तिलावत का मामूल बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं जिनकी मुराद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने यह दावा किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, इस किताब में कोई शक नहीं है, यानी ये अल्लाह की किताब है। क्योंकि अगर हमें इसमें तरद्दुद होगा तो आगे जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनको हम दिलो जान से कबूल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने इस किताब का इंट्रोडक्शन करवाया कि इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और इससे हिदायत उन लोगों को मिलेगी जो तक़वे की राह इख्तियार करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसको पढ़कर सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो ये उनका अपना फॉल्ट होगा। जो मुत्तकी बनना चाहता है, जो सीधे रास्ते पे चलना चाहता है, तो अल्लाह ने शुरू में ये दावा कर दिया उसको इस किताब से यकीनन हिदायत मिलेगी। और इसके बाद अल्लाह ताला ने 3 किस्म के इंसानों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक वो जो कामिल मोमिन होते हैं, एक वो जो पक्के काफिर होते हैं, एक वो जो दरमियान में होते हैं, यानी ज़बान से अपने आप को मोमिन कहते हैं मगर दिल में वो काफिर होते हैं। तो ये सबसे बदतरीन तबका है, इसको मुनाफिक कहा जाता है। तो अल्लाह ने इन तीनों तबक़ात को बयान किया। सबसे पहले अल्लाह ने मोमिनीन की सिफ़ात को बयान किया कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, युक़ीमूनस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रिज़्क़ दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यानी बदनी इबादात भी करते हैं और माली इबादात भी करते हैं, सिर्फ खाली ज़बानी दावे नहीं होते उनके। और दूसरा तबका अल्लाह ने बयान किया काफिरों का, कि जो साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देते हैं,
اور ان میں وہ کافر جو اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے انکار کر کر کے حق کا اتنا انکار کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے بھی آخرت میں عذاب ہے۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو دھوکہ دیتا ہے، جب دنیاوی مفاد ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور جب اس طرف مفاد ہوں، غیر مسلموں میں اس کو مفاد نظر آ رہے ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا ولا الہ الا، اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم حکم دیا ہے جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو اسلام اور یعنی مذہب کو لامذہب قوتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ بہت اہم حکم ہے۔ جو لبرل لوگ ہیں یا بلکہ میں کہوں گا جو سیکولر لوگ ہیں، ان کا مذہب سے جو بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کسی خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں آپ کو، اور جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کے لفظ کو، گاڈ کے لفظ کو نکالا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عبادت کرو، لیکن جو باطل مذہب ہیں وہ تمہیں درجنوں معبودوں کی طرف بلاتے ہیں، اور اسلام تمہیں دعوت دے رہا ہے اس معبود کی طرف جو ربکم، جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو کریٹر ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے اللہ نے اپنے انعامات انسان پر بیان کیے ہیں کہ اس نے کیسے تم آسمان سے بارشیں برسائیں، تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں زندہ رکھنے کا اس نے انتظام بھی کیا۔ اور اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا اس صورت میں کہ یہ جو کلام جو تمہارے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی دعوت بہت عظیم ہے، تو کہیں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو نہیں گھڑ لیا۔ تو قرآن نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شبہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ لیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے دیگر مددگاروں کو بھی بلا لو، سارے دنیا کے فصیح و بلیغ شاعر ادیب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آئیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی پھر یہ یقین کر لو یہ اللہ کا کلام ہے، اگر پھر بھی تم یقین نہیں کرتے تو پھر انکار کی صورت میں جہنم کی آگ ہے جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے نیک لوگوں کو بشارت بھی دی کہ جو دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لے آتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل میں ایک مچھر کی مثال بھی دی ہے۔ جب مثال دی گئی تھی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ خدا ہو کے، رب ہو کے، یہ کیسی حقیر چیزوں کی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ مچھر کی مثال دینے میں ذرا بھی نہیں شرماتا، اس لیے کہ مچھر دیکھنے میں حقیر ہے مگر حقیقت میں حقیر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ 100 سے زیادہ آنکھیں مچھر کے ایک چھوٹے سے سر میں اللہ نے لگا دی، اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرنج جو انسان بناتا ہے اور اس کے ذریعے خون چوستا ہے یا رگوں سے خون نکالتا ہے، وہ سرنج خود سے وجود میں نہیں آتی، تو ایک مچھر جو خون نکالتا بھی، اور ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ کیونکہ اس خلاصے میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مچھر کے بارے میں آپ کو جو پوری تحقیق پیش کروں، ایک بہت بڑی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مچھر بلکہ اس سے بھی کمتر چیز کا مثال ضرور پیش کرے گا، اس لیے کہ یہ مثال بھی برحق مثالیں ہیں اور اللہ تک پہنچنے، اس کی توحید اور اس کے احسانات تک پہنچنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ تو یقین کر لیں گے کہ یہ مثال بالکل برحق ہے، اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں تو فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے کہ اللہ اس قسم کی مثالیں کیوں دے رہا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس وقت تاریخ لکھنے والا کوئی مورخ پیدا نہیں ہوا تھا، اور یہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے وہی ذات بتا سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ایسے انسان کی ابتدا کی کہ پہلے فرشتوں سے ہم نے ذکر کیا، ان کو بتایا ہم نے کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گی۔ تو اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، میں انسان کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، خواص بتائے، اور فرشتے اس سے عاجز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس آدم میں ہم نے علم کی صلاحیت رکھی ہے، یہ چیزوں کو سیکھ سکتا ہے، اور جو چیزوں کو سیکھ سکتا ہو، علم کے حصول کی جس میں صلاحیت ہو، وہی زمین میں خلافت کا حقدار ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے بہکایا اور جنت سے وہ درخت کھلوا کے جنت سے باہر نکالا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی اولاد کو قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیں اپنی اولاد میں کہ اما یاتی انکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، پیغمبروں کی مان کے چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دوبارہ اسی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ یہ قرآن اہل اسلام کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو دنیا میں قومیں آئیں ان کو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں دی تھیں. تو اللہ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے آسمانی کتابیں دی تھیں مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو تم اس قوم کی طرح نہ ہو جانا. تو اس قوم میں سر فہرست یہودی قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تم سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. تو چونکہ بنی اسرائیل کے ایمان نہ لانے سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. لوگ کہتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آسمانی کتابوں پر یقین کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی کتابوں میں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہوں گی، تو یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. تو اللہ علیہ یہود سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم پر تو اللہ نے اتنے انعامات کیے، تمہیں صرف عصبیت اور لسانیت کی وجہ سے تم ایک عربی اور ہاشمی نبی پر ایمان نہ لے کر آؤ، یہ بڑی بدبختی ہے. لہذا ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں یہ اور اس کے اور دیگر جو احکامات ہیں، چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ کے دین کو مت بیچو، ان احکام کو لوگوں سے مت چھپاؤ صرف اس لیے کہ لوگ کٹ جائیں گے اور لوگ جو ہدیے نذرانے دے رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. تو اس پیسوں کی لالچ میں ایسا مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق اور باطل میں التباس پیدا مت کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو جو اللہ اس کے رسول کے احکامات تھے. اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو، لوگ تم سے دین سیکھتے ہیں. وتنسون انفسکم، لیکن جب خود عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. آج عمل کرنے کا وقت آئے، انہی آیتوں میں یہ بھی تو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، تو ان علامتوں کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آؤ. پھر اسی میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے تھے. ان انعامات کا اللہ نے تذکرہ کیا، سارے جہان پہ فضیلت دی تھی اللہ نے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعونیوں سے تم کو نجات دی. اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر آپ کو تورات عطا کی. یہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا. اور تم سے ایک جرم ہوا تھا، بچڑے کی عبادت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ توبہ کے طور پر تم ایک دوسرے کو قتل کرو، مگر پھر اللہ نے یہ سزا بھی تمہاری معاف کر دی. تم میں 70 آدمی گئے جو کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان پر عذاب آیا، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا. اور تمہیں وادی تیہ میں من و سلوہ تمہارے لیے نازل کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ خوراکیں تم کھاتے رہے، اس کی بھی تم نے ناشکری کی. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے یعنی حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی مارے، اور 12 چشمے تمہارے لیے پیدا کر دیے ہم نے اس سے، اور 12 کے 12 قبیلے اس سے سیراب ہوا کرتے تھے. اس طرح سے ہم نے تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام کیا. یہ بھی اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. آگے اللہ فرماتے ہیں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا یہودیوں پر احسان ہے، ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے سورت میں بھی بتایا کہ جنت میں داخلہ کسی کی قوم یا کسی کی اولاد ہونے کی بیس پہ نہیں ہے. جنت میں داخلے کے لیے 2 شرطیں، ایمان اور عمل صالح. یہی بتایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ جنت میں جائیں گے کہ ایمان اور اعمال صالحہ. یہودی اگر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ تو جنتی ہے، محض کسی کی اولاد میں ہونا اس سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، تو الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے. بہت زیادہ لہت و لال سے کام لیا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کر تو دیا لیکن قریب تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتائی کہ ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا، اور یہ ایسی آیت ہے جو پورے اسلام کا بھی خلاصہ ہے، یہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، اور یہ عہد اب مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام لوگوں سے بھی جب بات کرو گے تو اچھا طریقے سے بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ عہد ہم نے یہودیوں سے لیا مگر وہ اس عہد پر قائم نہ رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس لیے کہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ نے یہ بھی ان سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، مگر اس پر بھی وہ پورے نہیں اترے۔ اس طرح بہت سارے احکام اور بہت سارے انعامات اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بیان کیے اور فرمائے کہ یہ لوگ اس پر پورے نہیں اترے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے فرشتے نازل کیے تھے جو جادو سکھانے کے لیے، تاکہ ان کو جادو سمجھ میں آئے اور معجزے میں اور جادو میں فرق کر سکیں، اور جو لوگ ان کو جادو سے دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ پہچان سکیں کہ جادو غلط ہے۔ تو اس کے لیے جادو سیکھنا ضروری تھا، مگر انہوں نے اس جادو سے فائدے کے بجائے، اپنے کام کی چیز کے بجائے کیا کیا؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا شروع کر دی اور فساد کے کام شروع کر دیے۔ اس سے بھی اللہ کو ان پر غضب آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایسے الفاظ مت کہا کرو جو ذو معنی ہوتے ہیں۔ نبی کو راعنا کے لفظ سے، کیونکہ راعی کہتے تھے یہودی اور اس کا مطلب ہوتا تھا معاذ اللہ چرواہے، تو اللہ نے فرمایا کہ راعنا مت کہو، اس لیے کہ اس کے دو مطلب آتے ہیں، ایک مطلب ہماری رعایت کریں، تو اس سے وہ غلط معنی بھی لے سکتے ہیں، تو ایسے الفاظ کہا کرو جو بالکل واضح ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انظرنا، اے نبی ہماری طرف دیکھیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب اور احترام ہے کہ ایسے الفاظ بھی آپ کی شان میں استعمال کرنا جس کا کوئی غلط مطلب لے سکتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بڑے اہتمام سے بیان کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو تو مانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس لیے کہ ابراہیم کو تو اس کے رب نے جب بھی آزمایا وہ آزمائش میں پورے اترے، اور یہ جو بیت اللہ تمہیں نعمت ملی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی دعوت تھی۔ اور یہ جو آج تمہیں جو کچھ مکہ میں مل رہا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعا ہے، اور ابراہیم کو اللہ نے چونکہ آزمایا تھا، آزمائشوں میں پورے اترے تھے، تو ان دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں یہ کچھ ملا ہے۔ اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی کہ میری ذریت میں اے اللہ ایسے پیغمبر کو پیدا کر۔ تو یہ پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی ابراہیم کے دین سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا۔ تو تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو، تم حضرت ابراہیم کا نام تو لیتے ہو مگر تم نے مکہ کے اندر 360 بت رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر اتنے مضبوط تھے کہ اپنی اولادوں کو وصیت کر کے گئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، تو یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو اسی بات کی نصیحت کی کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو موت کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے ایگریمنٹ لے رہے تھے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم ساری زندگی اے میرے والد، اے ہمارے والد یعقوب، ہم ساری زندگی اسی خدا کی عبادت کریں گے، اسی معبود کی عبادت، یعنی اسی کو فالو کریں گے، اسی کے حکام پہ چلیں گے جو آپ کا بھی معبود ہے ابراہیم، اسحاق اور ہمارا بھی معبود ہے، ہم سب اسی کی پیروی کریں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں، یہود و نصارہ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں پر ایمان اور ایک خدا پر ایمان، تو فقد اہتدوا، تو یہ یہود و نصارہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس کو فالو نہیں کرتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
تو یہ کھلی مخالفت میں ہیں، حق کی مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اس سے اس آیت میں صحابہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو حجت قرار دیا اور معیار قرار دیا، اور اس میں تمام صحابہ داخل ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ سارا جھگڑا یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ یہ سارے پیغمبر توحید پرست تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، اور تم چونکہ شرک کے راستے پر چلتے ہو لہذا تم اپنے آپ کو ان پیغمبروں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تم اپنی تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، تمہیں یہ سب باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اب بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے کلام کو چھپائے، اللہ کی شہادتوں کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دے۔ آگے اللہ آخری آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، دیکھو یہود و نصارہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ چلے گئے، لہا ما کسبت، ان لوگوں نے جو کمایا ان کو اس کا بدلہ مل گیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تم جو کچھ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو پچھلی امتوں کے واقعات ہم سناتے ہیں اس لیے نہیں کہ تم ان امتوں پر لعن طعن کر کے اپنے وقت کو ضائع کرو، بلکہ عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، تم بھی اپنے انجام کو عنقریب پہنچنے والے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو مکمل فالو کرنے کی اور قرآن کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔